مدینہ یاد آ گیا سوشل میڈیا نیٹ ورک۔ سیدی شاہد دنیا سے ہوئے رخصت ہے جدائی سے سونا روح کا حرم اپنا۔ الحمدللہ الخالق الحب والنوا والصلاة والسلام على حبیبہ المجتبی وعلى آلہ المرتضی واصحابہ نجوم الہدی وأولیائہ ذوی التقی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ بزم نور، یہ بزم نبی کبھی ملے نہ ملے۔ بے شک یہ بزم نور، یہ بزم نبی کبھی ملے نہ ملے۔ یہ فیض عام کی محفل کبھی ملے نہ ملے۔ نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہی چرچا ہے ہر عالم میں مدت سے زمانے سے، یہی چرچا ہے ہر عالم میں مدت سے زمانے سے، حیات نو ملی ہے شافع محشر کے آنے سے۔ یہی چرچا ہے ہر عالم میں مدت سے زمانے سے، حیات نو ملی ہے شافع محشر کے آنے سے۔ نبوت ہو، رسالت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو۔ نبوت ہو، رسالت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تمہارے آستانے سے۔ جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تمہارے آستانے سے۔ کئی کہتے ہیں تم کو آخری دور نبوت کی، کڑی کہتے ہیں تم کو آخری دور نبوت کی، مگر دیکھے گئے ہو تم بہت پہلے زمانے سے۔ کڑی کہتے ہیں تم کو آخری دور نبوت کی، مگر دیکھے گئے ہو تم بہت پہلے زمانے سے۔ سبحان اللہ۔ گھٹانے کی بہت کوشش تو کی اغیار نے، لیکن گھٹانے کی بہت کوشش تو کی اغیار نے، لیکن گھٹانے کی بہت کوشش تو کی اغیار نے، لیکن کہیں گھٹتی ہے شان مصطفیٰ ان کے ٹھکانے سے۔ گھٹتی ہے شان مصطفیٰ ان کے ٹھکانے سے۔ اتارا رحمت عالم کا ملتا ہے مگر پیارے، اتارا رحمت عالم کا ملتا ہے
मगर प्यारे सलीके से, करीने से, वसीले से, बहाने से यही चर्चा है हर आलम में, मुद्दत से, जमाने से हयाते नौ मिली है शाफ़िए महशर के। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए वसीयत, मसलके आला हजरत हजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे नींद आ रही है। मसाजिद ज़वील एहतराम, सामीन बज़, बुजुर्गों, दोस्तों, मुखलिस नौजवानों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माओ और बहनों, बहुत दिनों के बाद कायम पुराना हुआ और हमारी इस शब-ए-बेदारी के इजलास में बहुत दिनों से चलते में जाने से हो बात कड़वी है, मगर मैं कहूँगा जरूर। हम जलसा खत्म करके जब घर पहुँचेंगे तो नींद का जवाब होगा, गलबा होगा, सो जाएंगे। मुस्तहब के लिए जागे हैं, पर छूटे जी। हमें अपने निज़ाम को बदलना पड़ेगा और वक्त से जलसा शुरू करके वक्त पर जलसा खत्म करना होगा। बेशक। अगर ये नहीं करेंगे हम तो फिर उसके नतीजे हम जो अब देख रहे हैं आने वाले वक्त में उससे ज़्यादा। बेशक। जिन लोगों को सुबह ड्यूटी पर जाना है वो रात भर जाग के नहीं जा सकते, जिन्हें कहीं सर्विस पे जाना है वो नहीं जा सकते वक्त पर, दुकान वक्त पर खोलना है नहीं खोल सकते, और कामों को सुबह अंजाम देना है वो नहीं दे सकते। मुझे मुरादाबाद का अंदाज बहुत पसंद आया। 12, 12:30 और हद 1 बजे प्रोग्राम खत्म। ये बुलाया भी जाता हूँ, जाता भी हूँ, मगर इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने निज़ाम को थोड़ा तब्दील कीजिए जी और ऐसा बनाइए कि जिससे हमारे फराइज खतरे में न पड़ जाए, मुस्तहब के लिए फर्ज न छूट जाए। समझ आएगा? बेशक। आज का ये इजलास अंजुमन मुहिब्बान पंजतन पाक के ज़ेर एहतमाम शहीदान करबला के उन्वान से मुनाकिद है। आप आगाज से अब तक जो खिताबात सुन चुके उसमें खुसूसी खिताब मुहिब मोहतरम दिलमजदी वलकरम मुस्तबर सलीम वशुक्र कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़िकार खान साहब नईमी रज़वी खलीफा हुज़ूर तालिब शरिया दावत बरकातुहुल ख़ुसूसिया वल आलिया का आपने समाअत किया। मैं खुद से अजीज़म मौलाना सैयद वाजिद अली उर्फ मोहम्मद फैज़ान रज़ा सल्लल्लाहुल मन्नान व हफ़िज़हुर रहमान जो आजकल मिस्र से छुट्टी पर घर आए हुए हैं। मैंने किया था कि मैं ले आऊँगा। 2 बड़े अच्छे खतीब हमारे स्टेज पर, एक मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह रज़वी कर्नाटकी मौजूद है, इस्लाम साहब भी मौजूद है। दोनों बहुत अच्छे और नामवर हैं और बाकी उलमा में कितनी तादाद है खुतबा की और मुक़र्रिरीन की वो मकाम
طور پر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم خاص سے جان کو شہدائے کربلا کی سبتے اور صبح قبول فرمائے، ہماری جدوجہد اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ابتدائے اسلام میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ کئی طرح کے؟ 3۔ نمبر 1 کھلے مسلمان، کھلے چھپے نہیں، کھلے مسلمان۔ نمبر 2 کھلے کافر، نمبر 3 منافق۔ جی بے شک با مسلمان اللہ اللہ قابل ایماندار ہو۔ مسلمانوں میں گئے تو کہہ دیا ان کے ساتھ ہے، اور کافروں میں گئے تو ان سے کہہ دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جائزہ تم لیتے رہنا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو جائزہ لیجیے گا، پہچاننے کی کوشش کیجیے گا۔ تینوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ الف لام میم سے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، یہ مومنین کا بیان ہے، سبحان اللہ، اہل ایمان کا بیان۔ کنز الایمان پڑھیے، خزائن النفاق پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 کفار، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ یہ دوسری قسم کفار و مشرکین کے بڑے کام۔ منافقین، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ منافقین کا خلاصہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کچھ، قرآن کی آیت کریمہ کو پڑھیے گا، تھوڑے سا کس آپ کیجیے گا، بہتر میں بولتا جا رہا ہوں۔ مسلمان، مومنین، اہل ایمان، ابتدائی اسلام میں ان کی علامت تھی کلمہ طیبہ پڑھنا۔ ان کی علامت کیا تھی؟ کلمہ طیبہ پڑھنا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان، وہ ایمان والا۔ کوئی دوسری علامت نہیں، کلمہ پڑھنا ایمان کی علامت، صرف کلمہ پڑھنا یہ ایمان کی علامت۔ آپ کہیں گے کلمہ پڑھنا ایمان کی علامت؟ نماز، روزہ، حج، زکات تھی نہیں، نماز فرضی نہیں ہوئی، روزہ فرضی نہیں ہوا تھا، زکات فرضی نہیں ہوئی تھی، حج فرضی نہیں ہوا تھا، قربانی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو علامت کہاں سے؟ علامت کہاں سے؟ اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف میں فرمایا۔ بعض بھائیوں کو دھوکہ لگ گیا کہ نبوت 40 سال میں ملی اور کتابوں میں لکھ مارا، وہابیوں نے بھی لکھ مارا، صلح کلیوں نے بھی لکھ مارا، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، وہابیوں کی کتابوں میں لکھا 40 سال میں نبوت ملی۔
آقا فرما رہے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم جسم و روح کی منزلیں طے کر رہے تھے، سبحان اللہ اس وقت نبوت مل چکی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، نبوت ملی نہیں، اعلان نبوت فرمایا 40 سال۔ اب بہت اختصار اور شارٹ کے ساتھ تفصیل میں جایا جائے گا، بہت چاہیے۔ پہلی روایت کہ نماز فرض ہوئی 5 نبوی میں، دوسرا قول 6 نبوی میں، تیسرا قول 7 نبوی میں، چوتھا قول 8 نبوی میں، 5 6 7 8، پھر 5واں قول 9 نبوی میں، 10واں 6واں قول 10 نبوی۔ آگے بات سمجھے؟ نماز کب فرض ہوئی یہ اقوال ہے۔ اہل سنت و جماعت نے 10 نبوی کا قول لیا، 10 نبوی مانتے ہیں۔ دیابینا نے 5 نبوی کا قول ذکر کیا، ان کی کتابوں میں بیشتر یہی ملتا ہے، بڑی کتابوں میں ملتا ہے۔ اشرف الہدایہ نے یہی ذکر کیا ہے جو ہدایت کی شرائط۔ تو اب ہمارے یہاں ایک بحث یہ چھیڑ دی جاتی ہے وہابیہ دیابنا کی طرف سے کہ وہ عمل پر زور دیتے ہیں، ایمان پر زور نہیں دیتے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایمان پر زور دیتے ہیں، بعد میں عمل پر زور دیتے ہیں۔ نماز مومن پر فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 راجندر پر فرض نہیں ہے، رام سنگھ پہ نہیں ہے، نماز مومن پر فرض ہے۔ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی حضرت پہلے مومن پھر نماز۔ یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جی پہلے مومن پھر روزے دار، پہلے مومن پھر زکوٰۃ ادا کرنے والا، پہلے مومن پھر حج کرنے والا۔ جی جی مومن پر فرض ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی چھوڑ دی اسے 80 حق و عذاب دیا جائے گا۔ ایک حق 80,000 سال کا ہوگا۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل
ہلاکت ان کے لیے ہے جو نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں. آنکھ مت نیچے، میں نہیں آیا ہوں دیر سے اسٹیج پر سونے نہیں دوں گا. جی بے شک. یہ سمجھ لیں آپ. میں تو آپ کے شہر کے ساتھ میں داخل ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے میری نظر دور تک دیکھ رہی ہے. الحمدللہ آپریشن آنکھوں کے 4 ہو گئے لیکن بات دیکھ رہا ہوں دور تک. سبحان اللہ. تو سستی کرنے والوں کے لیے وید، حدیث میں فرمایا گیا وید ایک وادی ہے جس میں اگر پتھر چھوڑ دیا جائے تو 500 سال تک گرتا چلا جائے گا. وہ کس کے لیے ہے؟ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان کا آواز سن کے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے لیے کسی اور کو حکم دوں اور ان مکانوں میں جا کر آگ لگاؤں. ہم بھی کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے، بے شک. افضل العبادات ہے، اہم العبادات. مگر کیا یہ مدار نجات ہے؟ روزہ مدار نجات ہے؟ زکوٰۃ مدار نجات ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. مدار نجات ہے؟ اعمال صالحہ مدار نجات ہے یا سبب نجات ہے؟ ذریعہ نجات ہے؟ یہ سب سبب نجات ہے، ذریعہ نجات ہے. مدار نجات کیا ہے؟ محبت رسول، سبحان اللہ. عظمت رسول. بے شک. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں. سراج الفقہا حضرت علامہ سید شاہ ابو الزکا سراج الدین محمد سلامت اللہ صاحب نقشبندی مجددی رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے چہرے پر نقاب پڑی رہتی تھی، بد مذہب کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نفل اللہ مدعو کے جگری دوست مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے مدرس، سبحان اللہ. منظر اسلام مرکز علم و عرفان کے ممتحن خاص، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سرکار کے منہ مبارک کی فضیلت پر، شعائر اللہ فی اثبات فضائل شعر رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ مطلب اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ سرکار نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے جو قیامت پوچھ رہا کب آئے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی بھی تیاری نہیں، میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مسلک اعلیٰ حضرت. کیا ان صحابی کے پاس اعمال حسنہ کا ذخیرہ نہیں تھا؟ اور اعمال حسنہ کا ذخیرہ وہ تھا کہ ہمارا ذخیرہ کوئی اس کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا. کیا وہ اپنے اعمال صالحہ میں سے نہیں بیان کر سکتے تھے؟ سب کچھ نہیں بیان کیا. بیان کیا تو صرف یہ کہ محبت رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
अब सिराज फुक़हा मौलाना शाह सलामतुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इस पर नोट देखें। वो इरशाद फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ फरमाते हैं कि आमाल हसना जरिया नजात है, सबब नजात है, मदारे नजात नहीं है। मदारे नजात अगर कोई चीज है वो मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इशारा देकर आगे बढ़ जाऊंगा, बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। अब 4 साल 5 साल के बीच में जो सहाबा इंतकाल कर गए, तवज्जो चाहूंगा जी 5 साल के बीच जो सहाबा इंतकाल फरमा गए, या अगर हम 10 साल का कौल मान ले, 10 नबवी मान ले, 10 नबवी का हम कौल मान ले, तो 10 नबवी तक जो सहाबा इकराम इंतकाल फरमा गए, हमें बताओ नमाज तो फर्ज हुई नहीं थी, उनकी नजात होगी या नहीं? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी नजात होगी या नहीं होगी? नजात होगी ना, बेशक यकीनन होगी। तो ईमान की बुनियाद पर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बात समझे? जी दिएगा जी। कोई बदबातिन बातें करने लगे, गुफ्तगू करने लगे, उसे यही बता देना और इसका जवाब ले लेना बस। जी बेशक बेशक। जवाब उससे ले लेना। ये बता कि उन 10 साल के सहाबा का क्या हुआ? बेशक। अब नमाज पढ़ हुई। नमाज पढ़ना ईमान की अलामत। पहले क्या था? कलमा पढ़ना ईमान की अलामत। अब क्या हुआ? नमाज पढ़ना ईमान की अलामत। दो हिजरी में, अच्छा नमाज यहाँ एक जुमला मैं ज्यादा कह रहा हूँ, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि शब मेराज पढ़, इसमें इख्तिलाफ है कि कैन नबवी में मेराज, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि रजब में हुई, ये बिल्कुल तय है कि रजब में हुई। ये तय है कि 27 में शब में हुई, लेकिन सन में इख्तिलाफ जी। अब 2 हिजरी में रोजा फर्ज हो गया, तो रोजा रखना ईमान की अलामत। जी। ज़कात फर्ज हो गई, तो ज़कात देना ईमान की अलामत। बेशक, सुभान अल्लाह। 9 हिजरी में हज फर्ज हो गया, तो अब हज करना ईमान की अलामत। बेशक। इब्तिदा में नमाज पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, है नमाज जी। इब्तिदा में नमाज जी मक्के में सरकार किधर नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुक़द्दस। ऐसे रुख से पढ़ते थे कि काबतुल्लाह भी आ जाए, बैतुल मुक़द्दस भी आ जाए। बेशक। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो ये मुमकिन नहीं रहा, तो फिर आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे 16 या 17 महीने। कितने? 16 या 17 महीने। अरबों का तरीका है कि साड़ा सवाया पौना लगाते नहीं है, तो जिन्होंने लगा दिया उन्होंने 17 कह दिया, और जिन्होंने हज़फ कर दिया कसर को उन्होंने 16 कह दिया। समझ आ गई बात? जी। तो अब जो है 16 या 17 महीने सरकार नमाज पढ़ते रहे बैतुल मुक़द्दस। अब तहवील क़िबला हुआ। अच्छा ये पता है शब मेराज जो नमाज पढ़ हुई थी कै रकात पढ़ हुई थी? 50 की सुनी।
میں نے پوچھا کہہ رکھا 50 ٹائم میرا سوال بگڑ جواب بگڑ تو 50 ہو میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا میں گئی وہ گھٹ کے 5 ہی رہ گئی ادائیگی میں 5 ہے اور ثواب میں پوری 50 ہے یہ الگ بحث ہے اگر صلاۃ کرنا تقریر ہوگی تو صرف صلاۃ ہی پر ہوگی وہ میں جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے یہ علامات گنا رہا ہوں اس لیے پہلے 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت عصر کی 2 رکعت عشاء کی 2 رکعت 2 رکعت ابتدا آگے بات سمجھے یہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی تحویل قبلہ ہوا سرکار جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو نماز پڑھتے تھے سلام پھیرتے تھے نظر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف اب وہی آتی ہوگی اب وہی آتی ہوگی اب وہی آتی ہوگی میرا قبلہ کعبے کو بنایا جائے گا کعبے کو میرا قبلہ بنایا جائے گا کعبے کو میرا قبلہ بنایا جائے گا سبحان اللہ نظریں اٹھاتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے سبحان اللہ اس کو کتنے دن گزر گئے 16 یا 17 مہینے قرآن میں رب نے کیا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ ہم آپ کو آسمان کی طرف چہرے انور اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم آپ کے چہرے انور کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں سبحان اللہ اس میں وعدہ وعدے میں انتظار اس میں وعدہ وعدے میں انتظار پھر ارشاد کیا ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب اپنا چہرہ انور آپ پھیر ہی دیجیے سبحان اللہ مسجد حرام کی طرف تحویل قبلہ ہو گیا سبحان اللہ کیا ہے سمجھ میں رب کو یہ ادا کتنی پسند آ گئی چہرہ انور پلٹ پلٹ کے دیکھنے کی یہ ادا کتنی پسند آ گئی اردو کے شاعر نے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے وہ کہتا ہے چپ کے بیٹھے ہوئے حیران سے وہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ چپ کے بیٹھے ہوئے حیران سے وہ دیکھتے ہیں تم تو دیکھو تمہیں کس شان سے ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاضی شراداب پور اے حبیب تم ہی دیکھ رہے ہو ہمیں ہم بھی تو تمہیں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ چپ کے بیٹھے ہوئے حیران سے وہ دیکھتے ہیں تم تو دیکھو تمہیں کس شان سے ہم دیکھتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے چہرے انور اٹھایا اور رب کو یہ ادا پسند آیا سبحان اللہ تحویل قبلہ ہو گیا جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بیت المقدس کی طرف پڑھیے 2 رکعتیں اب 2 رکعتیں آپ ذرا مسجد حرام کی طرف پڑھ لیجیے سبحان اللہ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اسی کو تو مسجد قبلتین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کو تو مسجد قبلتین کہتے ہیں 2 رکعتیں اور پڑھا دیجیے اب یہ کیسے پہچان ہوگی کہ مکے والی معراج والی کون سی ہے اور مدینے والی کون سی ہے اب جنہیں مدینے سے چڑ ہے حج کریں گے مدینے نہیں جائیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے حج کریں گے مدینے نہیں جائیں گے میں پوچھتا ہوں بولو مدینے والی تو پڑھتے ہو کہ نہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ارے مدینے والی تو پڑھتے ہو نہیں بتاؤ اس میں سے 2 ہیں کون سی بے شک سبحان اللہ ارے معراج والی 2 کون سی ہے اور مدینے والی 2 کون سی ہے اللہ اکبر کیا پیارا فرق ہمارے آقا نے رکھا ہے
جو دو بھری ہیں وہ معراج والی ہیں، اور جو دو خالی ہیں وہی تو مدینے والی ہے۔ سبحان اللہ، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ انسانیت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حسین مفتی اعظم گیل وہاں سید شاہد علی میاں صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ یہ نماز 50 سے 5 کیوں رہ گئی، اور 5 کی جگہ یہ 6 کیوں نہیں ہوئی، اور 5 کی جگہ یہ 4 کیوں نہیں ہوئی۔ یہ کبھی موقع ہوا تو اس پر الگ سے ہوگی، ورنہ بات نہ پہنچے گی، اور جو حق کی بات ہے وہ ہم اس سے رہ جائیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ جب نماز فرض ہوئی تو نماز علامت ہو گئی ایمان کی، روزہ فرض ہوا تو روزہ فرض ہو گیا ایمان کی علامت فرض ہو، اور روزہ فرض ہوا تو ایمان کی علامت ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی علامت ہو گئی ایمان کی، حج فرض ہوا تو حج کو ایمان کی علامت قرار دے دیا گیا، اور تحویل قبلہ ہوا تو تحویل قبلہ کو بھی ایمان کی علامت قرار دے دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ کے چلے گئے، ایمان کی علامتیں بیان کر کے چلے گئے، کوئی اس پر دلیل نہیں دے گئے۔ میں اس پہ ایک دلیل صرف یہ دیتا ہوں، وقت کے اختصار کے پیش نظر اٹھائیے مشکوٰۃ شریف، اٹھا کر دیکھیے، اس میں حدیث پاک موجود ہے، حوالہ آپ کے ذمے ہے، نہ ملے تو ہمارے ذمے ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری سی نماز پڑھے، نبی کی سی، مومنوں کی سی، ایمان والوں کی سی، جو خیال رسول سے نماز فاضل نہیں ہوتی وہ نماز۔ اگلی بات ہماری سی نماز پڑھے، انداز تو دیکھیں آپ سرکار کیا فرما رہے ہیں، من صلی صلاتنا، ہماری سی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کو منہ کرے، سبحان اللہ۔ ہمارے قبلے کو منہ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان ہے کہ جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگے بات سمجھے، سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، صحابہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جان و مال سب کچھ فدا کرتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دیں۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ لوگ ذرا ٹانگیں توڑ کے پڑھ دیتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جان دیں گے، جان دیں گے، یہ جو نہیں ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال۔ سبحان اللہ۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال۔ صحابہ محبت کرتے تھے سرکار سے، بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر صحابہ میں ابتداء سرکار کی محبت کے ساتھ ماں باپ کی محبت بھی ان کے دلوں میں تھی، اولاد کی محبت بھی دلوں میں تھی۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نبی کی محبت کے ساتھ ماں اور باپ کی محبت بھی جمع ہو جائے، نبی کے مقابلے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پڑھ لیجیے آیت کریمہ، دیکھیے کنز ایمان اور پڑھیے فضائل العرفان، پتہ چل جائے۔ کام آپ کے دل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، ہاں
से आप करते रहिएगा। अमीर उम्मीन सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे रहते और अर्ज़ किया इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मगर इतनी नहीं जितनी वालिदैन से, इतनी नहीं जितनी औलाद से। सरकार ने फरमाया है उमर तेरा ईमान कामिल है। फिर इरशाद फरमाया आगे आओ। हज़रत उमर आगे आए। सरकार ने अपना दस्ते करम हज़रत उमर के सीने पर रखा। सुभान अल्लाह। बस मज़हबों ने इसका तर्जुमा किया थप मारा। बस मज़हबों ने इसका तर्जुमा किया क्या? उमर के सीने पे थप मारा। हमने क्या किया? हज़रत उमर के सीने पे सरकार ने अपना दस्ते करम रखा। सुभान अल्लाह। जैसे जाजिब रोशनाई को चूस लेता है। वालिदैन की मोहब्बत को सरकार के दस्ते करम ने खींच। फरमाया है उमर अब क्या हाल है? अल्लाह के रसूल माँ बाप की मोहब्बत निकल गई। माँ बाप की मोहब्बत निकल गई। सरकार ने फरमाया पुष्ट करो। पुष्ट करना बेअदबी है। समझ रहे हैं? मेरी बात तो तवज्जो दीजिएगा। पुष्ट करना बड़े की तरफ बेअदबी है। कोई अपने बाप को पुष्ट करे, अपने उस्ताद को पुष्ट करे, अपने पीर को पुष्ट करे, अपने बड़े को पुष्ट करे, ये बेअदबी है। मगर जब उसका हुक्म हो तो बेअदबी नहीं है। अल अम्रु फौकल अदब। अम्र जो है, हुक्म जो है वो अदब से फौकियत रखता है। सरकार ने फरमाया है उमर पुष्ट करो इधर। हज़रत उमर ने पुष्ट कर दी। सरकार ने एक दस्ते करम अपना सुभान अल्लाह। दस्ते करम पे रखा। मालूम फरमाया अब क्या हाल है? कायदा के रसूल औलाद की मोहब्बत दिल से निकल गई। सुभान अल्लाह। अब सारी मोहब्बतें दिल से निकल गई सिवाय आपकी मोहब्बत की अब किसी की गुंजाइश। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। आ गई बात। अब आप कहेंगे कि माँ बाप की मोहब्बत की तो खुद सरकार ने तालीम की है। हाँ हाँ बिल्कुल तालीम की है। हमसे एक जगह सवाल हुआ कि औलाद से माँ बाप मोहब्बत करते हैं, कैसे ही हो, काला हो, करोटा हो, काना हो, अंधा हो, खुदरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, माँ और बाप उसे गोद में लिए फिरते हैं, कंधे पे डाले फिरते हैं, इलाज मुआवजे के लिए मारे मारे फिरते हैं। माँ कीड़े में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये तुम्हारे लिए होगा काला, गोरा, अंधा, आला और उसके बाद मायूब, लेकिन माँ के लिए वो मायूब नहीं है, वो तो लाल है उसमें। ये बात समझ में? तो माँ तो मोहब्बत करती है औलाद से और बाप तो मोहब्बत करता है औलाद से, लेकिन औलाद को वैसी मोहब्बत औलाद को माँ बाप से नहीं होती। क्या होती है बोलो? नहीं होती। नहीं होती। बहुत बाप बैठे हुए हैं या नहीं होती। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए। बुजुर्ग तो अपने तजुर्बे की रोशनी में खूब बता देंगे कि क्या आपकी औलाद को वैसी मोहब्बत है आपसे जैसी आपको उससे है। बाप तो मोहब्बत के लिए तरसते रहते हैं और शादी के बाद तो उमूमन ऐसा होता, इल्जाम आ जाता है दूसरे की बेटी पर। बेटी का कसूर नहीं होता, कसूर बेटे का ही होता है। कसूर बेटे का होता है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों? हमसे सवाल हुआ, जा रहे थे मदद से, रास्ते में रोक के पूछ दिया, बहस चल रही थी लोगों में आपस में। हमसे पूछा, मैंने कहा भाई कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है, जहन में एक जवाब आता है, वो दे देते हैं आपको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दोनों की औलाद हुई।
ان دونوں نے اپنی اولاد کو پایا تو اولاد کی محبت پائی. حضرت آدم نے اپنے باپ کو نہیں پایا, ٹھیک نہیں. حضرت حوا نے اپنے باپ کو نہیں پایا, ٹھیک نہیں. حضرت حوا کی ماں نہیں تھی, حضرت آدم کی ماں نہیں تھی, انہوں نے ماں باپ کو پایا ہی نہیں, تو کہاں سے آئے محبت؟ بے شک یہ تو صدقہ ہے. سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین, حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفٰی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی سامنے سے سرکار کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے. جب آتے دیکھا حلیمہ سعدیہ کو تو کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ, کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. وہ آ کے بیٹھ گئی, سرکار دو زانو بیٹھے رہے. جب تک وہ بیٹھی رہی ویسی بیٹھے رہے دو زانو. جب انہوں نے اجازت چاہی جانے لگی تو سرکار نے انہیں رخصت دیا. سبحان اللہ. صحابہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کون عورت ہے جن کے لیے سرکار نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کیا اور پھر ان کے لیے چادر مبارک بھی بچھا دی اور دو زانو بھی سرکار بیٹھے رہے اور پھر سرکار نے رخصت بھی کیا. جب وہ چلی گئی صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا یہ ہماری رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاؤ, جب دودھ پلانے والی ماں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جس کے وطن سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اس باپ کی عظمت کا کیا عالم ہو. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے, رب کی رضا ماں باپ کی رضا ہے, ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے. ایسے نہیں رب کی رضا کا پابند رہے, رب کی رضا قائم ہے ماں باپ کو راضی کرے, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی. کہاں سے چلی تھی بات, یاد ہے آپ کو؟ کیا بتاؤ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آگے چلی تھی. تو اب یہ محبت ہوئی علامت, سرکار کی محبت ہوئی علامت ایمان. نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, حج کے ساتھ, زکات کے ساتھ, قربانی کے ساتھ محبت ہوئی. اس کو سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہاری نظر میں, تمہارے والدین سے, تمہاری اولاد سے اور تمہارے تمام دوست احباب سے, ورنہ سے میں سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جاؤں محبوب. میں نے یہ ترجمہ کیا ایمان کامل کا, یہ ترجمہ میں نے کیا ایمان کامل کا. اب محبت تین قسم کی ہے, محبت طبعی, محبت فطری, محبت عشقی. محبت طبعی اور فطری کو ایک بھی بیان کیا ہے تو پھر ہے محبت طبعی, فطری, محبت عشقی اور محبت عقلی. ایمان کے لیے محبت عقلی ضروری. سبحان اللہ. جیسے مریض یہ سمجھتا ہے کہ آپریشن میں میرے لیے راحت ہے اور شفا ہے, انجیکشن لگوانے میں مجھے راحت ہے, شفا ہے, گولی کھانے میں, کیپسول کھانے میں میرے لیے شفا ہے, تو دوا سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس میں میرے لیے شفا ہے. ورنہ وہ تو کڑوی ہے, وہ تو بخشی ہے, وہ تو بدمزہ ہے. انجیکشن میں بھی تکلیف ہے اور آپریشن میں بھی تکلیف ہے, لیکن سب سے محبت کر رہا ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ تیرا اس میں فائدہ ہے. جس طرح ان سب سے محبت کرتا ہے ایسی تنہائی میں, خلوت میں, جب وہ سوچے اور غور کرے کہ کون دل دیے جانے کے لائق ہے, کون من دیے جانے کے لائق ہے,
کون اولاد دیے جانے کے لائق ہے، کون ماں باپ دیے جانے کے لائق ہے، کون مال لٹائے جانے کے لائق ہے، تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، ذات سید المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی عقل اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو صاحب ایمان ہے، اور اگر یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو صاحب ایمان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ روشنیت بسمت اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند. محبت نبی محبت فطری اپنی اولاد سے آپ کو ہوتی ہے، جانور کو بھی ہوتی ہے. بھینس آگے جاتی ہوتی ہے، یہ پیچھے جاتی ہوتی ہے، بچہ آگے جاتا ہوتا ہے. گائے آگے جاتی ہوتی ہے تو پیچھے پیچھے جاتی ہوتی ہے، بچہ آگے جاتا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں نا، اگر مرغی کے بچوں کو بھی کوئی ذرا سا چھیڑ دے تو چڑکی کرتے ہیں وہ، اور مرغی ہوتی ہے پیچھے. یہ جانور کو بھی ہوتی ہے، چڑکی چڑولیوں کو بھی ہوتی ہے، پرندوں کو بھی ہوتی ہے. ماں گھر کے اندر بیٹے کی شیروانی ٹنگی ہوئی ہے اور کسی نے شیروانی کو ہاتھ لگایا تو ماں وہیں سے چیخ کے کہتی ہے میرے بیٹے کی شیروانی ہاتھ لگائے گی ہو جائے گی. بیٹا گھر میں بھی نہیں پردیس گیا ہوا ہے. اور محبت عشقی آج کے دور میں کہاں سے نمونے پیش کروں؟ ایسے رسالت میں بہت نمونے مل جائیں گے، یقیناً ملیں گے. جنگ بدر کا میدان ہے، صدیق اکبر میدان جنگ میں ہے، مقابلے میں بیٹے ہیں عبد الرحمان. وہ کفار کی طرف سے آئے ہیں اور یہ سرکار کی طرف سے آئے ہیں. سبحان اللہ. جنگ کا نقشہ پلٹا، اللہ نے کامیابی دے دی، جنگ گزر گئی. توفیق ایمان دی اللہ نے حضرت ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو، وہ مشرف اسلام ہو گئے. یہ بڑا شرف ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کو کہ ان کے خاندان کا گھر کا کوئی بچہ کوئی فرد باقی نہیں بچا جو اسلام نہ لایا ہو. سبھی زیادہ وہ مشرف اسلام ہو گئے. دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبد الرحمان جو اب حضرت عبد الرحمان ہے اور اس وقت حضرت کفر میں تھے، وہ کہتے ہیں والد ماجد سے، کیا والد ماجد آپ کو یاد ہے جنگ بدر کا وہ منظر؟ فرمایا کون سا؟ کہا جب آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور قریب تھا کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن توڑ. پھر کیوں نہیں کیا ایسا؟ کہا محبت فدلی نے جوش مارا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الرحمان. کیا کہتے ہیں صدیق اکبر؟ فرماتے ہیں اے عبد الرحمان یہ تم تھے کہ نظر بچا کے نکل گئے. اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ سوچ کر تلوار نہیں روکتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ یہ سوچ کر تلوار چلا دیتا کہ تم اس وقت دشمن تھے سید المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار جانتے تھے. یہاں تک تو بات ہو گئی، یہاں تک تو ہو گئی بات. اب آئیے آگے. ایمان کی علامت اور بڑی. فرمایا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، مہاجرین کی محبت ایمان کی علامت ہے. بہت حدیثیں مختلف الفاظ کے ساتھ اشارے کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. سرکار جانتے تھے کہ میرے اہل بیت کے لیے ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس وقت میں لوگ میرے اہل بیت کے دشمن ہو جائیں گے، میرے اہل بیت کے دشمن ہو جائیں گے. تو سرکار نے کیا فرمایا اور کس کے ہوں گے؟ خاص طور سے حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین اللہ اکبر ہوئے ہیں. سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہوئے، زہر دیا گیا. اور صبر ایسا اللہ اکبر کہ جانتے تھے کہ مجھے صبر کس نے، مجھے زہر کس نے دیا، مگر اس کا نام آگے بات سننے. ایسا صبر دیا کہ نام نہ جانتے تھے کہ یہ مجھے زہر کس نے دیا، یہ زہر مجھے کس نے دیا ہے. اعلیٰ سیدی آقائی و مولائی حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ حضور سے اس سلسلے میں جو روایات بڑے غلط ڈھنگ سے بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا
بہت تفصیلی فتویٰ فتاوی مصطفیہ میں تحریر فرمایا. ذوق مطالعہ اگر آپ کو اس طرف لے جائے تو اس کا مطالعہ کیجیے اور تفصیل کے ساتھ اسے پڑھیے. اللہ اکبر. سیدی حضور مفتی اعظم قطب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی فتویٰ بناتا ہے، فتاوی مصطفیہ میں موجود ہے. حضرت امام حسن مجتبی وہ ظاہر کیا اور وہ دنیا سے امام حسن سے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ مجھے بتا دیجیے، مگر حضرت امام حسن نے نہیں بتایا اور فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ فلاں نے کیا ہے یہ اور وہ نہ ہو جی یہ غلط ہوگا، اور اگر وہی ہے جسے میں جانتا ہوں تو مجھ سے بڑا منتقم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہ لے گا اس کا انتقام، اس کا بدلہ وہ لے گا. آگئی بات سمجھے؟ بہرحال امام حسن مجتبی کی عادت ہو گئی. یہ بھی بہت قابل غور پہلو ہے، ظاہر کیا گیا. شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. یہ شہادت سری ہے، یہ شہادت سری ہے. اور جو امام حسین کی سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی وہ شہادت جہری ہے. پیدائش کے بعد سے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ شہید ہوں گے، میدان کربل میں ہوں گے، اور کس طرح ہوں گے اور کون کرے گا. ہاں سب معلوم ہو گیا تھا، ڈھکا چھپا کچھ نہیں تھا. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی، شیر خدا علی مرتضیٰ امیر المومنین بھی جانتے تھے. اس سرور کائنات پورے مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک بات سے باخبر تھے. میدان کربل سے مٹی لائی گئی، سرکار کو دی گئی. سرکار نے حضرت ام سلمہ کو دیا، ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا حسین شہید ہو گیا. اور اس سے آیا ہے نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میدان کربل پہنچے، نشان لگایا، یہاں میرے اہل بیت ہوں گے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں سواریاں بجیں گی، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، سب بتا دیا تھا. آپ کہیں گے، ایک سوال کریں گے، کرنا بھی چاہیے آپ کو، کہ جب یہ معلوم تھا اور سرکار مختار کائنات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا ہوگا، اتنا دے گا کہ جب تک آپ اپنی رضا کا اعلان نہ کر دیں، رب اپنی عطا کو بند نہیں کرے گا. تو کیسے مختار کائنات ہیں جو سرور کائنات نے اپنے نور نظر رکھتے جگر پیارے حسین کو بچا نہیں دیا. یہ کرتے ہیں بد مذہب اعتراض، بد مذہب یہ اعتراض کرتے ہیں. سنو توجہ کے ساتھ سنو. استاد سال بھر پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تیاری کراتا ہے، پورے جگر کھلاتا ہے، اور جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو وقت امتحان وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، امتحان سے پہلے مدد کرتا ہے. ارے آگے بات سمجھنے، رب کی طرف سے یہ امتحان ان کے لیے متعین تھا، ہونا ہی تھا، ہونے والا تھا. لہذا سرکار نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی رب کی رضا جانی کہ رب کی رضا اسی میں ہے، رب کی رضا اسی میں ہے. لہذا حالات پڑھیے، واقعات پڑھیے سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ کی سمجھ میں خوب اچھی طرح آ جائے گا. وہ خوب جانے اتمام حجت کے لیے پوری گفتگو انہوں نے کی. یہ کہنا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی اور باقی کا قتل جائز ہے، ایسے بد مذہبوں کا خیال ہے، یہ خیال باطل ہے، فاسد ہے. اور یہ الزام ہے کہ حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے. نہیں باغی نہیں تھے، اتمام حجت کر رہے تھے. اور وہ فاسق مولن تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، ظالم تھا، جابر تھا، ملعون تھا. اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں. اگر بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے یہ بات عام ہو جاتی کہ جب حسین نے بیعت کر لی تو باقی ہمارا کیا حال ہے.
اگر ہم بھی کر لیں کسی فاجر کے ہاتھ پر تو ہم سے کیا ہوگا، ہمارا کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے سید شہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ سرور کائنات پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے تھے۔ بس اب توجہ دیجیے آخری نقطے پر کہ سرکار یہ سب جانتے تھے، اس لیے کیا فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا حسن و حسین سے، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ تو اب ایمان کی علامت محبت حسن اور محبت حسین کی ہوگی۔ آگے بات سمجھے، دیکھو ایمان کی علامتیں کیسے بدلتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت، ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض۔ آگے بات سمجھے، اب کیوں، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام وہ بھی گزرے ہیں کہ جن کی شہادت نہیں گزرے نا، جانتے ہیں نا یہ بات۔ ہمارا کیا دعویٰ ہے، ہمارا کیا دعویٰ ہے سنت و جماعت کا، کچھ نہیں جو سلطان نبی صاحب جدے بیدا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا تھا۔ تمام انبیاء و مرسلین جو علیحدہ کمالات رکھتے تھے، ان سب کا مظہر اتم تھے سید المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع کمالات تھے۔ جب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ جامع کمالات تھے تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ تم تو جامع کمالات کہہ رہے ہو، انبیاء سابقین میں تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کو شہید کیا گیا، جی بے شک، تو شہادت تو پائی نہیں جاتی۔ اب ظاہر بات ہے شہادت پانے کے لیے پھر کیا ہوتا کہ مومن کے ہاتھ سے تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی کسی کافر کے ہاتھ سے، ہوتی کسی منافق کے ہاتھ سے، تو پھر کفار کو منافقین کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ تمہارے نبی جب ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچے تو تمہارا دین کیا بچے گا، جی تمہارا دین کیا بچے گا جب وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ جب سرکار تشریف لے جاتے، راتوں کو جنگ میں جاتے، تنہا نہیں جانے دیتے، راتوں کو ساتھ ساتھ جاتے تھے، ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ آیت کریمہ یاد کر لیجئے۔ یہ آیت کریمہ جان کی حفاظت کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سفر میں جائیں، گھر سے باہر نکلیں، آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جان مال سب محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ پڑھ لیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو سرکار نے بھی سب کو لینا چھوڑ دیا۔ مدینے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ شور مچا کہ دشمن آ گیا، لہذا صحابہ نے سوچا کہ چلو چل کے دیکھیں کون ہے، پہلے ہم دیکھ آئیں، بعد میں سرکار کو بتائیں گے کہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون حملہ آور ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے گئے، جب دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا سامنے سے تنہا یک کو تنہا سرکار سے جبلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ دیکھ کے حیرت زدہ، سرکار کیا فرماتے ہیں، چلو چلو میں دور تک دیکھ آیا کوئی نہیں ہے، چلو چلو میں دور تک دیکھ آیا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے میری جان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اب مجھے جان کا کیا ڈر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ آنا بھی تھی اور تکمیل ہونا تھی، تکمیل ہونا تھی۔ اب تکمیل بھی ہو تو کیسے، شہادت دو قسم کی، ایک سری اور ایک جاری، تو دونوں کی تکمیل ہونا تھی، دونوں کی تکمیل ہونا تھی۔ اور یہ بھی اس میں راز چھپا ہوا تھا کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا آیا،
اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ کر دیا گیا، توجہ چاہ ہوا اشارے میں سمجھیے، وہ دمبا آیا اسے کر دیا گیا ذبح، اور حضرت اسماعیل بچ گئے، تو قربانی تو حضرت اسماعیل کی ہونا تھی، مگر ہوتی کیسے؟ ان کے صلب اطہر سے، ان کے صلب اطہر سے، ان کی نسل پاک سے سرکار کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ سبحان سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار کو تشریف لانا تھا، تو تشریف لانے کے لیے اسماعیل کو بچایا گیا اور دمبے کو ذبح کیا گیا جنت سے منگا کر، تو وہ قربانی بھی تو ذمے میں باقی تھی، توجہ ہے؟ وہ قربانی بھی ذمے میں باقی تھی، وہ قربانی باقی تھی، اور ادھر یہ ہوتا تو پھر ہوتا غیروں کے ہاتھ سے، اپنوں کے ہاتھ سے ہوتا نہیں، تو اللہ نے اپنا کرم و فضل ایسا فرمایا، اللہ اکبر، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے عطا کیا تو سر سے لے کر ناف تک پہنچا، سر سے لے کر ناف پاک تک پہنچا، اور حضرت امام حسین سید الشہداء ناف مبارک سے لے کر پائے مبارک تک پہنچا، دونوں کو بنے ملاؤ تو ایک بنے تصویر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند۔ اب پڑھیے آئینہ قیامت پھر آئے گا آپ کو، حضرت نے اس کی وصیت کی ہے نا آئینہ قیامت کے پڑھنے کی، اسے پڑھیے پھر آئے گا لوگ، اللہ اکبر۔ لہذا اب شہادت سری ہوئی حضرت امام حسن کی، اور شہادت جہری ہوئی سید الشہداء حضرت امام حسین کی، اور دونوں کو مل کر تکمیل ہوئی وصف سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو امام حسن مجتبیٰ جب تولد ہوئے تو ولادت سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ سرکار کی چچی جان نے خواب دیکھا۔ آپ کیا دیکھا کہ سرکار کے جسم پاک سے کچھ حصہ الگ کر کے مجھے دے دیا گیا۔ گھبرائی ہوئی، پریشان آئی، اور آنے کے بعد عرض کیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، بڑی پیاری خواب ہے، بڑی عمدہ خواب ہے، فاطمہ کے بیٹا تولد ہوگا اور وہ تمہاری آغوش میں آئے گا، تم اس کی تربیت کرو گے۔ سبحان اللہ، سمجھایا؟ تربیت کرو گی۔ اب ذرا ایک نقطے پر توجہ چاہیے، عام طور پر اس نقطے کو ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں توجہ چاہوں گا، میں نقطے پر توجہ آپ کی دلاؤں گا۔ کیا ہے وہ؟ اب مسئلہ ایک پیدا ہوا، اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پی رہے تھے، توجہ چاہو۔ سبحان، تو اب دودھ پی رہے تھے امام حسن مجتبیٰ، اب دودھ پیے حضرت امام حسین دونوں مل کر، تو ماں کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے حضرت امام حسین کو دودھ پلانے کے لیے اور تربیت کے لیے حضرت عباس کی بیوی اپنی چچی کی گود میں دے دیا، لو اب یہ تمہاری تربیت میں ہے، تم اسے دودھ بھی پلاؤ اور اس کو تربیت بھی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کی تربیت سرکار کی چچی نے ام الفضل نے کی، سمجھایا؟ حضرت ام الفضل نے کی، اور دودھ بھی انہوں نے پلایا اور تربیت بھی انہوں نے کی، اور امام حسن مجتبیٰ دونوں ان کو پلایا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا۔ ارے آگے بات سننے، اور اس طرح یہ شہادت کی تکمیل ہوئی۔ تو اب سمجھ میں آ گئی آپ کی بات کہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہری تھی،
امام حسن مجتبی کی شہادت سری تھی. یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ صبر کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے اگر میں پہنچوں تو میں اتنی بات اخیر میں کہہ دوں، تفصیل کبھی ہوگا وقت مل جائے گی کہ حضرت امام حسن مجتبی جی اولاد میں انہی کی نسل سے کون آئے گا سب سے آخر میں؟ کون آئے گا؟ یہ حضرت امام مہدی. حضرت امام مہدی انہی کی نسل سے آئیں گے. حضرت امام مہدی انہی کی نسل سے آئیں گے. اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ جتنے شہادت جہری پاتے جائیں گے وہ سنت سید الشہداء کو ادا کرتے چلے جائیں. قیامت تک پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دونوں کے درمیان دونوں کی محبت اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے. وہ محبت کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. سوچنے کی بات یہ ہے، بس آخری جملہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حق و باطل ہر وقت سامنے ہے. بہت سے لوگ باطل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. بولو حالات کا تقاضا کیا تھا؟ باطل سے سمجھوتا تھا یا نہیں تھا؟ مگر امام حسین نے کیا؟ بولو بولو نہیں. ارے کیا نہیں کیا؟ اب آپ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ کرو گے نہیں؟ یہ قدم قدم پر گھر میں بھی آئے گا، گھر کے باہر دکان میں بھی آئے گا مرحلہ، فیکٹری میں بھی آئے گا، کارخانے میں بھی آئے گا، ملازمت میں بھی آئے گا، سفر میں بھی آئے گا، حضر میں بھی آئے گا. اس میں بھائی بھی چھوٹے گا، اس میں بیٹا بھی چھوٹے گا، اس میں باپ بھی چھوٹے گا، اس میں چچا بھی چھوٹے گا، اس میں تایا بھی چھوٹے گا، اس میں پڑوسی بھی چھوٹے گا، اس میں دوست بھی چھوٹے گا، اس میں استاد بھی چھوٹے گا، اس میں پیر بھی چھوٹے گا. شریعت کا پاسدار ہے وہ ہمارا ہے، جو شریعت کا پاسدار نہیں وہ ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو گے. یہی ہے مذہب اہل سنت اور یہی ہے مسلک رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بات سمجھے، مسلک رضا کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے جو صحابہ کا تھا، وہی ہے جو تابعین کا تھا، وہی ہے جو تبع تابعین کا تھا، وہی ہے جو امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کا تھا، وہی ہے جو غوث پاک کا تھا، وہی ہے جو خواجہ غریب نواز کا تھا، وہی ہے جو نظام الدین محبوب الہی کا تھا، وہی ہے جو شابل کلیری کا تھا، وہی ہے جو امام ربانی مجدد الغزالی شیخ احمد فاروق سرہندی نور اللہ مقدم کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے نیا بتانے والے نئے ہیں، بے شک سبحان اللہ. اس کو نیا بتانے والے نئے ہیں، مذہب پرانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے سمجھیں، آج کے دور آخر میں اگر اس کی صحیح ترجمانی بین العلماء والمشائخ والمدارس والمساجد، خانقاہوں کے درمیان، مسجدوں کے درمیان، مدرسوں کے درمیان، تنظیموں کے درمیان، ملک بیرون ملک عالم اسلام میں اگر خط امتیاز کھینچ کر یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، وہی مسلک، وہی نظریہ اور وہی تعلیم ہے کہ جو تعلیم صحابہ سے لے کر آج تک قرآن و سنت کی روشنی میں چلی آ رہی ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، مذہب اہل سنت، جسے آج کے دور میں مسلک رضا سے امتیاز کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے، اور امتیاز کرنے کے لیے خطے ممجز کھینچا جاتا ہے. وہ ہیں آج کے دور میں قاضی اسلام، قاضی القضات فی الہند،
ताज शरिया। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہے تاج شریعہ فقیہ اسلام علامہ اختر رضا خان آدمی اثری دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ ومتع اللہ المسلمین بطول بقائہ۔ رب کریم ان کو تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن رکھے، آمین۔ رب کریم اپنے کرم خاص سے ان کو صحت کلی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ سرسد و شاداب رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ اسی کی ترجمانی آپ کو بھی کرنا ہے اور کبھی باطل سے سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ بے شک بات کہنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عارفانہ اور ایک ہوتا ہے جارحانہ۔ میرے جملے کو خاص طور سے نوٹ کیجیے گا، ایک ہوتا ہے عارفانہ، ایک ہوتا ہے جارحانہ۔ کھا لیجیے، نگل لیجیے، ٹھونس لیجیے، بھر لیجیے، پھول لیجیے، نوش جاں فرما لیجیے۔ جی جی اب آپ کون سا انداز اپناتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے اور اپنے بزرگوں کا پیغام پہنچانے کے لیے، یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ بیش سمجھ آ گئی بات؟ جی آپ کو کون سا انداز اپنانا ہے، جارحانہ اپنانا ہے یا عارفانہ اپنانا ہے؟ ہمیں عارفانہ انداز اپنانا ہوگا، پیغام پہنچانا ہوگا، فتاوی رضویہ کو عام تام کرنا ہوگا، اور بلکہ میں تو کہوں گا اس کے بعد فتاوی مصطفیہ، فتاوی امجدیہ کو عام کرنا ہوگا، اور پھر آج کے دور میں فتاوی تاج الشریعہ کو عام واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نعرہ بے شک رسالت، نعرہ وسیعت، بستی بستی قریا قریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ رشد کا پیکر علم کا دریا۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ میں خود عینی گواہ ہوں، آپ کے اس جوش کو دیکھ کر یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا عینی ایک مشاہدہ بیان کروں۔ عطا ہو عطا ہو سبحان اللہ۔ حضرت بڑا کرم فرماتے تھے صحت کے زمانے میں، اور یہ ارشاد تھا کہ جب میں بریلی میں ہوں تو مجھے لے جائیے۔ میں لے آتا تھا بریلی شریف سے حضرت کو، اور ایسی ایسی محفلوں میں لے گیا، چھوٹی چھوٹی 2-4 لوگوں کے بیچ، کہ آپ سن کے حیرت میں ہو جائیں۔ اور حضرت نے کرم فرمایا تشریف سبحان نکاح کی محفل میں لے گیا، ویسی محفلوں میں لے گیا، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں۔ ایک مرتبہ میں لے کر آیا تو ہمارے یہاں گھوٹ ہے، ایک جگہ ضلع میں پڑتی ہے، بلاسپور اور رامپور کے بیچ میں گھوٹ کے پاس، بلاسپور سے آتے ہوئے سیدھے ہاتھ کو پڑتا ہے عثمان نگر۔ عثمان نگر کے لوگ میرے سر ہو گئے کہ حضرت کو لے کے آئے۔ میں حضرت کو لے آیا، جیپ سے لے کے حضرت کو ظہر کے بعد، بلکہ اول ظہر کی نماز بعد میں پڑھی ہے، اول ظہر 1 بجے کا ٹائم لگ بھگ تھا کہ ہم لے کے عثمان نگر پہنچے۔ وہاں محفل سجی ہوئی تھی، حضرت کو لے کے پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے کچھ ابتدائی گفتگو کی، اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا اور وہ مجلس ختم ہو گئی، اختتام کو پہنچی۔ اختتام کے بعد وہاں سے چلے حضرت، میں حضرت کو لے کر آیا۔ وہاں سے ایک راستہ سیدھا مین روڈ پہ وہ آیا ہے، مگر وہ اٹے کھڈوں کا تھا، اور ایک راستہ بندے کا آیا ہے، وہ راستہ کھرنجے کا تھا۔ میں کھرنجے کے راستے سے لے کر آیا۔ روڈ کے قریب آنے کے بعد آج بھی آپ دیکھیں گے، کبھی غور کیجیے گا، ادھر سے جاتے ہوئے ایک تالاب، بہت گہرا تالاب، آج بھی کافی گہرا تالاب، لہذا اس تالاب سے گزر کے ہمیں جانا تھا بندے سے۔ جیسے تالاب کے پاس پہنچے تو پچھلے پہیے کے میں بست ہو گیا، پچھلے پہیے میں بست ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہوا نکل گئی اس کی تو وہ جو اس کا رم تھا وہ اینٹ کے کنارے پر آ گیا، اور جب اینٹ کے کنارے پر آیا تو اینٹ کو اٹھا دیا اس نے، اور اس سے گاڑی لوٹ گئی۔
اور جب لوٹی تو ہم سب بھرے ہوئے تھے جیپ میں. جب وہاں سے چلے تو حضرت نے مجھے آگے بٹھا لیا. میں نے حضور میں پیچھے بیٹھوں گا. اور میں نہ میں بیٹھوں گا پیچھے. میں کہا نہیں حضور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں, آپ کو تکلیف ہو. بولے نہیں مجھے تکلیف نہیں, آپ آگے بیٹھے. تو میں آدھا سیٹ پر اور آدھا سیٹ کے باہر, اس میں ایک سریا لگا ہوا تھا کہ کوئی گرے نہیں, لگا لیتے جیپ والے. تو میں سریے سے ٹک کے اور بیٹھ گیا. اب جیپ جا رہی ہے, جیپ جا رہی ہے. اب وہاں پر یہ بچ ہوا, اور اس کے بعد میں اینٹ لوٹی تو گاڑی پلٹ گئی. 3 پلٹے لیے اور گاڑی اس کی ٹوٹ کے نیچے کو دب کے پوری کی پوری گھل گئی. اور جیپ جا کے پلٹ کے اس تالاب کے اندر, کھڈ کے اندر پہنچ کے اور سیدھی جا کے میں نے اس جیپ کو دیکھا. تو جیپ کو دیکھنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کا کیا حال ہے. تو دیکھا تو حضرت ڈرائیور تو سیٹ کے باہر پڑا ہے, وہ تو بڑا نیچے, اور حضرت سیٹ کے اوپر سجدے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیٹ پر سجدے میں. میں نے کہا حضور کچھ چوٹ تو نہیں آئی, تکلیف سے؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, مجھے کچھ نہیں ہوا, آپ بتائیے آپ کے تو چوٹ نہیں آئی. تو اس میں سریے میں ایک بوری تھی, یہ نشان ہے میرے ہاتھ میں آج بھی, لہٰذا وہ بوری یہاں لگی تو ہلکا تھا خون چھلکا تھا. میں نہیں حضرت یہ بوری تھی اور کوئی چوٹ نہیں آئی. الحمدللہ. اب پیچھے والوں سے پوچھا, پیچھے والے وہ پوری باڈی ان کے اوپر دب کے لٹکے نیچے آ گئی, اور وہ اس میں نیچے ہے, کسی کو ایک کھوریچ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. ہم لوگ اوپر چڑھے, اوپر چڑھنا مشکل تھا. اوپر چڑھے, اوپر چڑھ کے روڈ پہ کو آئے. میں نے شہر سے گاڑی منگوائی. حضرت نے فرمایا نماز پڑھ لی جائے, نماز میں تاخیر ہو جائے گی. تو میں نے کہا چلیے حضور کے سامنے تھوڑا پیدل چل کے آگے مسجد ہے, ایک مزار ہے, وہاں مسجد ہے, لہٰذا وہاں گئے. وہاں جا کے نماز ظہر ادا کی. اتنے میں جیپ آ گئی. وہ جیپ آئی تو جیپ سے پھر حضرت کو میں رامپور لے کے گیا. حضرت وہاں مدرسے میں فاتحہ کا پروگرام رکھا تھا کل کا, تو حضرت پھر مدرسے پہنچے, عصر کی نماز وہاں پڑھی, کل کیا, فاتحہ کی. اس کے بعد پھر نگر یہ آخر پروگرام رکھا تھا, تو نگر یہ آخر پہنچے, اور پھر وہاں پر پورے 8-10 جگہ فاتحہ کا پروگرام رکھا تھا. سب جگہ حضرت تشریف لے گئے, بیعت کیا, مرید کیا. جتنے مرید کبھی نہیں ہوئے, جتنے مرید تھے اس سفر میں ہوئے. 11 بجے رات کو وہاں سے واپس آئے. واپس جب رامپور پلٹے تو میں کہا کچھ دیا نہیں آپ نے, لے لیتے. تو فرمایا نہیں, اب میں بریلی جا کر لے لوں گا. میں نے کہا حضور رامپور میں مشہور ہے کھچڑی کے ہیں 4 یار, دہی چٹنی گھی اچار. تو حضرت مسکرائے, اور مسکرا کے فرمایا اب اتنی جلدی کہاں ہو جائے گی. میں نے کہا جتنی دیر میں آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے دیر میں ہو جائے گی. فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے, پھر جیسا بھی آپ سمجھیں. نماز پڑھی اتنی دیر میں. الحاج ظہور احمد صاحب رضوی ہمارے مخلص مہربان کرم فرما تھے, جامعہ کے مفتی تھے, لہٰذا ان کے یہاں قیام رہتا تھا. اتنی دیر میں حضرت نے نماز پڑھی, اتنی دیر میں سب تیار ہو گیا, کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد حضرت بریلی شریف واپس لے گئے. ایسا ایک واقعہ نہیں, 2 واقعہ نہیں, اس خادم کے ساتھ بہت واقعات. کتاب تیار ہو سکتی ہے. بہرحال جو تاج الشریعہ ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, آگے سر میں ابھی ہم نے تاج الشریعہ کو پہچانا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے. ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ مرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد ہم عرس بھی کریں گے, نذر بھی کریں گے, نیاز بھی کریں گے. جب دنیا میں رہے گا تو اس کی قدر نہیں کریں گے. آگے سمجھے, یہ سب کام ہم بعد میں کرتے ہیں, مگر زندگی میں طے کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ اپنے فضل سے ان کو صحت عافیت سلامتی دین و ایمان کے ساتھ دراز العمر عطا فرمائے. آمین. یہ سایہ عاطفت کو ہم سب کے سروں پر عام تام جاری ساری فرمائے. آمین. عام تام جاری ساری فرمائے. اور صحیح معنی میں سچے اردو میں وارث علوم رضا ہے, وارث علوم مصطفیٰ مفتی اعظم ہے.
वारिस उलूम हुज्जत इस्लाम हैं, वो जानशीन इल्म भी हैं, व फतवा भी हैं, व तक़वा भी हैं, इमाम और परवरदिगार आलम अपने फज़ल से उनके साए को हमारे सर पर कायम रखे। आमीन। उन्होंने हमारे मुफ़्ती गिरामी वफ़ात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार खान नईमी दामत बरकातुहुल ख़ुसूसिया व आलिया को खिलाफत अता फरमा दी। जाहिर बात है कि वो खिलाफत तो उन तमाम बुजुर्गों की खिलाफत है और हमने भी उसी दर की भीख पाई है सुभान और हम भी उसी दर के भिखारी हैं। हमारी खिलाफत में बड़ा दखल है हुजूर ताज शरिया दामत बरकातुहुल ख़ुसूसिया व आलिया का। हज़रत ताज शरिया दामत बरकातुहुल ख़ुसूसिया खिलाफत तो सरकार मुफ्ती आलम ने अता फरमा दी, लेकिन जब सनद खिलाफत की और इस सिलसिले में जितनी कार्रवाई की, हज़रत ताज शरिया ने बजाते खुद दौड़ भाग कर खिलाफतनामा लेके आए, फिर उसे लिखवाया और लिखवाने के बाद फिर उसके बाद हजरत के पास लेके आए, हजरत से उस पर दस्तखत करवाए और फिर हजरत के हाथ से उस खिलाफतनामे को खुद हजरत ताज शरिया ने लिखवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वो उस्ताद भी हैं, मेरे मुर्शिद मजाल भी हैं और मैं उनको अपने मुर्शिद पाक का सच्चा वारिस और जानशीन जानता हूँ। और मैं ही नहीं जानता हूँ बल्कि वर्ल्ड के जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं, मशाइख अहले सुन्नत हैं और अवाम व खवास हैं, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इसको जानते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब ने उस मौके पर दावत दी थी, मुझे आना चाहिए था, लेकिन मेरी अलादत कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से अभी बेडशीट हूँ, अभी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म पर काम कर रहा हूँ, तकरीबन 5000 सफ़ा पर काम हो चुका है। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त मैं नहीं हाजिर आ सका था और मैंने उस वक्त ये नियत की थी कि हुज़ूर ताज शरिया दामत बरकातुहुल ख़ुसूसिया व आलिया के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने आपको दौलत अता फरमाई है, अल्लाह ताला उसके फैज़ से माला माल फरमाए। आमीन। तो मैंने ये नियत की थी कि अगर मैं हाजिर हुआ तो ताज शरिया की के साथ सरकार मुफ्ती आज़म की जो जिम्मेदारी फ़कीर को सुपुर्द है और सरकार मुफ्ती आज़म ने जो इजाज़त की और बाक़ो आमाल की और सिलसिले की और उलूम व फ़नून की और हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया और जितनी हदीस मुसलसल हैं उन सब की इजाज़त अता फरमाई। मैं उस वक्त हाजी मोइनुद्दीन साहब क़िबला अमर वहाबी जिनके बारे में आला सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते थे कि अगर चलता फिरता किसी को अल्लाह का वली देखना हो तो मोइनुद्दीन है। बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी हाजी मोइनुद्दीन साहब आदमी रफ़ी खलीफा और तिलमीज़ सरकार मुफ्ती आज़म को आलम नज़रुल्लाह, मैंने उनसे जिक्र किया कि इस तरह ये इजाज़तें अता फरमाई हैं सरकार मुफ्ती आज़म ने। अभी यही गवाह उसके गवाहों में हज़रत उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। उनको साथी बल्कि उन्होंने मुझसे कहा और मैंने सरकार मुफ्ती आज़म से अर्ज़ की। उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती, बहुत वो एकदम हद अदब में कुछ कह नहीं पाते हैं, तो उनको भी अता फरमाए। तो मैं फिर हाजी मोइनुद्दीन साहब के पास गया और उनसे मैंने जाकर अर्ज़ किया कि ऐसे ऐसा किया हज़रत का कोई मजमुआ आपके पास है? तो फरमाया हाँ मेरे पास कोई मजमुआ है, मेरे पास वो मजमुआ है जितनी हदीसें मुसलसल बिलअव्वलिया हैं, चाहे वो बिलअव्वलिया तस्दीक हो या तमर हो या हदीसें मुसलसल फिक़्ह हो या और इसके अलावा जितनी भी असनाद हैं वो सब मुझे इजाज़त अता फरमाई और दिया था। मैंने बताया मुझे मालूम हो गया कि ये चीज़ आपको अदा की है और मैं इंशाअल्लाह वो मजमुआ आपको दे दूँगा, आप उसे रख लें, मरगनी हज़रत नक़ल के बाद आपको वापस कर दूँगा। तो फरमाया नहीं, आप नक़ल करके बाद दे देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो मेरी तरफ से इजाज़त है आप रख लें। लेकिन इतना
ورنہ موقع نہیں میسر آیا، کئی مرتبہ میں جامع نہیں حاضر آیا اور وہ ان کے پاس سے نہیں آ سکی اور وہ کہیں رکھ دی تھی، بھول گئے تھے، نتیجے کے طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، وعدہ ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے دیگر طرق سے اور دیگر ذرائع سے وہ چیزیں حاصل ہوئی۔ سرکار کا اپنا ایک مجموعہ تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ اپنے فضل سے مجھے بھی اسے نبھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ حضرت کو بھی اس کو نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ میں اسی ارادے سے گھر سے چلا تھا بھائی محمد جہانگیر خان صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان، جو اعلیٰ سرکار مفتی اعظم کی حیات ہی میں قائم مقام مفتی اعظم کے نام سے مشہور و معروف تھے، انہوں نے بڑے والہانہ اور فرط محبت میں مجھے فقہ و افتاء کی سب سے پہلے اجازت دی۔ ان کی قلبی سند میرے پاس ہے، بہت فرط محبت میں وہ سند اپنی لے کر سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گئے، اپنی سند لے کر تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا میں نے یہ سند لکھ دی ہے، اب اس پر آپ بھی کچھ لکھ دیجیے۔ تو سب سے پہلی اجازت اگر یہ کہا جائے کہ مفتی محمد جہانگیر خان صاحب نے دی فقہ و افتاء کی اور علوم و فنون کی، تو اس کے ساتھ ساتھ تاج الشریعہ نے اس پر اپنی مہر ثبت کی اور تمام علوم و فنون کی اجازت اجمالی اس پر تحریر فرما دی، اور تحریر فرما کر پھر مجھ سے اشارے کی زبان میں کچھ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری سند چھپی ہوئی نہیں ہے، جس وقت چھپ کے آئے گی تو پہلی سند آپ کی ہوگی۔ تو پھر جب چھپ کے آئی تو مجھ کو بریلی سے رامپور سے بلایا اور بلانے کے بعد پھر سرکار تاج الشریعہ نے وہ سند مجھ کو عطا فرمائی۔ وہ قلمی بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ بہرحال پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ حضرت مفتی ذوالفقار صاحب کو اللہ تعالیٰ یہاں جو کام کر رہے ہیں اس فیض کو عام تام جاری و ساری فرمائے، آمین۔ اور رب کریم ان کی زبان اور قلم کی دونوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے بھی زبان و قلم کی دونوں اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، اسٹیج پر ہیں یا سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے زبان و قلم اور دل سب کی حفاظت فرمائے۔